बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जो कुछ हुआ वो किसका कसूर था, फैक्ट्स क्या हैं। जो मैंने रिपोर्टर्स से पूछा वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसकी वजह यह है कि जैसे आप देखते रहे सोशल मीडिया पर कि मैं, ईसा नकवी साहब, अदील बड़ाई साहब, फ़हीम अख्तर साहब और हमारे बहुत सारे दोस्त, हम पार्लियामेंट के अंदर थे, हम प्रेस गैलरी में थे और हम प्रेस गैलरी से सारी कार्रवाई देख रहे थे। लेकिन ये मामला बाहर हुआ, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर हुआ। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च जो किस्मत खान ज़िमरी साहब ने किया वो आपके साथ शेयर करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो नवाज शरीफ के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ मिलाया जा रहा है उनमें फ़र्क क्या है और क्यों ये एक ही तरह की चीज़ें नहीं हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, इस तरह के मौके के ऊपर जब हमें वाज़ेह तौर पर तकसीम नज़र आती है, जो तहरीक इंसाफ के हामी एंकर्स और यूट्यूबर सहाफ़ी समझे जाते हैं वो सारे के सारे ये बात कर रहे हैं कि ये सारा कसूर नून लीग का था। और जो नून लीग के हामी हैं उनमें आप देख लें, मंसूर अली खान साहब ने जिस तरह की वीडियो की, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये तहरीक इंसाफ के लौंडे लपाड़े थे, भेड़िए थे, बेगैरत थे, या ये तो माँ बाप को पढ़ जाते हैं, इस तरह की बड़ी सख्त जबान, वन साइडेड बिल्कुल। और उसमें शेख रोहेला सर का कहीं पे जिक्र नहीं था, कोई और चीज़ नहीं थी। और मैं हैरान हुआ कि मंसूर अली खान साहब ने क्या ये जबान उस वक्त इस्तेमाल की थी जब मॉडल टाउन में एक हामला खातून को जबड़ों में गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था, जब 14 बेगुनाहों को शहीद कर दिया गया था मॉडल टाउन में। तो क्या उस वक्त मंसूर अली खान साहब ने यह जबान इस्तेमाल की थी? क्या मंसूर अली खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जब हमला हुआ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जब हमला हुआ, क्या उसमें यह जबान इस्तेमाल की थी? इतनी सख्त नहीं की थी। जब पीआईसी के ऊपर हमला हुआ, वुकला ने हमला किया, क्या उस वक्त उन्होंने वीडियो की थी, इस तरह की बात की थी? नहीं की थी। मसला यह है, अभी मैं चले उस वक्त उनका यूट्यूब चैनल नहीं था जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर हमला हुआ, लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ 3 हफ्ते पहले की, मैंने कहा यार मैं वीडियो देख लूँ, ये ना हो कि उन्होंने बड़ी दबंग बात की हो और मैं गलत बात कर दूं। मैंने उनकी वीडियो सुनी, इतने तहम्मुल से बात कर रहे हैं, इतने सोबर अंदाज से, इतने मुहज़्ज़िब बन के, इतनी तमीज़ के साथ बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वुकला का मामला है। और आपको मैं एक बात बता दूं, आप देख लें 99% आपके एंकर्स, आपके यूट्यूबर्स, आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मैं इसमें नहीं लाऊंगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बात की है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है, ट्विटर के ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला हुआ उस पर। लेकिन 99% यूट्यूबर्स हों, 99% एंकर्स हों, वो आपको मुकम्मल तौर पर वुकला के हवाले से या तो खामोश नजर आए या बड़े होम्योपैथिक सी तरीके से बात करते रहे, दबंग अंदाज से बात नहीं करते थे क्योंकि डरते हैं कि इनके ऊपर वो हमला कर देंगे, इनका भी सर फाड़ देंगे, जो जजेस की पेंटें उतारे हैं वो इनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो उस वक्त मंसूर अली खान ने बड़ी धीमे अंदाज से, बड़ी जैसे कोई इंतहाई सोबर पढ़ा लिखा कोई प्रोफेसर बात कर रहा हो, दलील से बात कर रहा हो, लेकिन आज अल्फाज क्या थे? लौंडे लपाड़े, बेगैरत, फलां फलां, नूली के साथ जुल्म हुआ, नूली के साथ जाती हुई, इमरान खान ने बदतमीजी का कल्चर आम किया, इमरान खान ने यह किया। भाई इमरान खान को ही कहा जाता है कि उसने ये कल्चर आम किया है, क्यों भूल जाते हैं कि वो नवाज शरीफ ने जब बेनजीर की जो है वो फेक नंगी तस्वीर जो है वो छपाकर और हेलीकॉप्टर के जरिए वायरल करवाई थी और फेंकी थी, उसके ऊपर तो बात नहीं होती। सारे और कई लोगों से आप सुन लेंगे किस तरह की जबान इस्तेमाल करते थे, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले जाकर और छोटी जरी वहां पर जाके और चढ़ाई कर दी थी, बड़ी चीजें हैं। तो ये आप सारे का सारा इमरान खान को इल्जाम दे रहे हैं। आगे चल के मैं बात करता हूँ, तहरीक इंसाफ ने जो आज पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर किया वो बहुत अफसोसनाक भी है, वो शर्मनाक भी है। मुकम्मल हकायक जो मैंने मालूम किया वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर मंसूर अली खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने एक बार कहा कि शलवारें गीली हो रही हैं, तो खवातीन भी उसमें शामिल थी और सिर्फ वो हर चीज़ का जिम्मेदार उन्होंने तहरीक इंसाफ को करार दिया और इमरान खान को करार दिया। और उन्होंने एक और बात की कि वो जो खवातीन एंकर्स ने शिकायत की थी पार्लियामेंट में, बिलावल भुट्टो की कमेटी में जाके कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, खवातीन पर जो है वो खवातीन को हिरासा किया जा रहा है, खवातीन पर हमले किए जा रहे हैं। तो मंसूर अली खान को शायद ये किसी ने नहीं बताया कि पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी कि जब इन खवातीन एंकर्स से एफआई ने राब्ता किया तो इन खवातीन एंकर्स ने कोई भी सबूत देने से इनकार कर दिया, कोई भी दरखास्त देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता कोई और क्योंकि जब मैंने पहले इसके ऊपर बात की थी तो मुझे फ्री अदरीस साहब ने बताया था कि एक नई मूव वो करना चाहती थी जिसमें यह था कि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि तमाम जमातों की लोगों की बात हो, ओवरऑल बात हो, जो खवातीन एंकर्स के जो मसाइल हैं उसके हवाले से, वो भी मैं कोशिश करूंगा उनसे डिटेल्स लेकर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उन खवातीन एंकर्स जिन्होंने तहरीक इंसाफ के डॉक्टर अरसलान खालिद, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है, उनका नाम लिया था, या
اظہر مشوانی جو کہ چیف منسٹر عثمان بزدار کے فوکل پرسن بنا ڈیجیٹل میڈیا، ان کا نام لیا تھا، ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ ہمیں ہراساں کرتے ہیں. ان دونوں کے خلاف وہ خواتین اینکرز جو الزام لگا رہی تھیں وہ ثبوت دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئیں اور کوئی انہوں نے درخواست نہیں دی تھی. اور منصور علی خان کا غصہ اس لیے بھی شاید بجا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب یہ قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہا ہوں، اور جب پارلیمنٹ میں تقریر کی تو ان دونوں جگہوں کے اوپر عمران خان صاحب نے ٹارگٹ کیا ان اینکرز کو جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے نواز شریف اور جو اسحاق ڈار ہیں ان کی تقریریں اور انٹرویوز آن ایئر کروانے کے لیے. ان میں منصور علی خان بھی شامل تھے، تو اس لیے شاید منصور علی خان جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، اور ان کا وہ غصہ ان کے چہرے سے، ان کے الفاظ سے نظر بھی آ رہا تھا، ان کی زبان سے آگ نکل رہی تھی، اور وہ بہت جذباتی تھے کہ جیسے پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی جو ہے وہ خاتون کے حوالے سے وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کا آ رہا ہے کہ ان کی چادر کھینچنے کی کوشش کی گئی. اگر ایسا جو ہے وہ کسی نے چادر کھینچنے کی کوشش کیا ہے تو اس نے انتہائی گھٹیا پن کیا ہے، انتہائی یہ شرمناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کی کسی بھی طور پر سپورٹ نہیں کی جانی چاہیے. لیکن ایک طرف بقول ان کے خاتون کا دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے تو اتنے جذباتی ہو گئے، بغیرت فلاں فلاں الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ایک طرف خاتون کو جبڑوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، کوئی جذباتی وہ نہیں ہوتے اس طرح سے. تو خیر اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کل، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کل ٹویٹر ٹرینڈ تھے کہ ڈی چوک پہنچے اور نظر آ رہا تھا کہ آج تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ آئیں گے یہاں پر. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں پچھلے ایک ماہ سے پابندی لگا دی گئی ہے میڈیا ٹاک کرنے پر، جس وجہ سے نون لیگ کے رہنماؤں کو باہر آ کر اور پریس کانفرنس کرنی پڑی. فیصلہ بھی یہ صبح ہوا، صحافیوں کو صبح میسج کیے گئے کہ یہاں پر پریس ٹاک ہوگی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن یا تحریک انصاف کی قیادت خود کو بالکل بری زباں قرار نہیں دے سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ کارکنان کو ڈی چوک میں بلایا گیا تھا، اور ڈی چوک کا جو احتجاج کیا جاتا ہے، وہ جو گیٹ ہے ڈی چوک جہاں پہ جیو کی بلڈنگ ہے، وہاں پر بہت سارے مظاہرین جیسے بھی خواتین ٹیچرز ہوں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں، یا بہت سارے موقع پہ جو احتجاج ہوتا ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے، اور وہ گیٹ بند کر دیا جاتا ہے. آج بھی وہ گیٹ بند تھا. جب کارکنان بڑی تعداد میں آئے انہوں نے وہ گیٹ دھکے سے کھولا اور وہ آگے بڑھے، اور اس جگہ کے اوپر بہرحال جہاں پر وہ پریس کانفرنس نون لیگ کے رہنما کر رہے تھے، پہلے بھی نون لیگ کے رہنما یہیں پر پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جان بوجھ کر یہاں پر آئے اور وہ جان بوجھ کر اس لیے آئے کہ یہاں پر تصادم ہوگا، یہ نہیں کہا جا سکتا. اور اس میں 100% تحریک انصاف کے کارکنان کی غلطی ہے. انہوں نے غلط کیا. جا کے نعرے لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے آپ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، جوتا مارنا، اس کلچر کو کسی بھی طور پر انکریج نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں آج آپ اگر اس کو اس لیے انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں نون لیگ چور ہے، نون لیگ غلط ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بالکل ان کو جوتے لگنے چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے نون لیگ والے پی ٹی آئی کو غلط سمجھتے ہیں. اگر اس طرح سے یہ جوتے مارنے لگ جائیں گے اور آگے چل کے خدا نخواستہ کوئی اسلحہ اٹھا لے گا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا. میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، آج بہت بڑا ایک خونی تصادم یہاں پر ڈی چوک میں ہو سکتا تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا کہ یہ تحریک انصاف کے کارکنان نے گھیراؤ کیا نون لیگ کی قیادت کا، اور پھر کچھ رپورٹرز کہتے ہیں کہ پہلے مصدق ملک صاحب نے تھپڑ مارا، پوچھا کہ نہیں ان کو پہلے لگا، انہوں نے پہلے مارا یا ان کو لگا. لیکن یہ جوتے مارنا، تھپڑ مارنا، یہ کسی بھی طور پر اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں پر اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا وہاں پر روہیل اصغر صاحب کی جو زبان ہے، جو غلیظ زبان ہے، اس کو بھی کسی طور پر سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی بھی اتنی مذمت ہونی چاہیے جتنی اس چیز کی مذمت ہے. دونوں سائڈوں کی مذمت ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ کلچر غلط ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کے کارکنان نے یہ کیا، نون لیگ والوں نے بھی اپنے کارکنان کو بلا لیا، اور ظاہر ہے ان کے بھی جو مین لوگ ہیں ان کے بھی آگے لوگ ہیں. پھر وہ جب آگے ان کے پاس لوہے والے راڈ تھے، تحریک انصاف کے کارکنان نے جانے کی کوشش کی تو پولیس نے ان کو روکا. اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ وہ اس طرح پھر پارلیمنٹ لاجز کی طرف نہیں گئے. اگر وہ اس طرف جاتے تو نہ صرف راڈ چلتے، اللہ معاف کرے وہاں پر فائرنگ بھی ہو سکتی تھی، کئی لوگوں کی جان بھی جا سکتی تھی. مسئلہ یہ ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے انکریج کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ کہ بہت زبردست کیا، ان چوروں کو جوتے پڑنے چاہیے. ایک بات ذہن میں رکھیں، گھر بیٹھ کر ٹویٹر کے اوپر اس چیز کو پروموٹ کرنا، انکریج کرنا آسان ہے. اللہ نہ کرے اگر وہاں پر کسی کی جان چلی جاتی
تو آپ تو گھر سے بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر مطلب ایک طرح سے وائلنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ انکریج کر رہے ہیں. تو اگر کسی کی جان چلی جاتی اس کے گھر والوں کو تو اس کا وہ گھر کا فرد نہیں ملنا تھا کبھی. اور پاکستان کی عدالتوں کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ آج تک ماڈل ٹاؤن کا انصاف نہیں ہو سکا، کسی اور کو انصاف کیا ملنا ہے؟ اور عدالت سے قاتل پھانسی بھی لگ جائے تو وہ تو نہیں، مقتول تو واپس نہیں آئے گا. اسی لیے خدا را ان چیزوں کو ایسے نہ کریں، وائلنس کو پروموٹ مت کریں، تشدد کو انکریج مت کریں، چاہے وہ تحریک انصاف والے کریں یا تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو. آپ نے دیکھا فیصل جاوید خان صاحب نکلے، ان کو گھیرا گیا جس دن یہ حفیظ شیخ والا الیکشن تھا، اس کو بڑا پروموٹ کیا طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کر کے کہ دیکھیں جی یہ ہوتا ہے جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، انکریج کیا گیا. اس لیے میں کہتا ہوں ان چیزوں کے اوپر کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، چاہے وہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ پہلے جب یہ ان کو گولی لگی تھی یا خواجہ آصف صاحب کا وہ معاملہ، میں نے کبھی ان چیزوں کو نہ انکریج کیا ہے، نہ میں انکریج کروں گا، نہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ایک پاکستانی بن کر سوچئے، اختلاف رائے ہونا چاہیے. کرپٹ لوگ اگر کسی کو آپ سمجھتے ہیں کسی بھی وہ جماعت میں ہے، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ نون لیگ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی پارٹی کے بغیر وہ کسی کو بیوروکریٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی پرائیویٹ بزنس مین ہو سکتا ہے. کرپشن کوئی بھی کرے، ہمیں اس کا سوشل بائک آؤٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو عزت نہیں دینی چاہیے، جیسے عمران خان صاحب نے بھی کل تقریر میں کہا. لیکن اس چیز کو جسٹیفائی مت کیجیے کہ کوئی جو ہے وہ جوتے مارے، کوئی پتھر مارے. اس چیز کو اگر آپ انکریج کریں گے، تشدد کا جو ایک یہ مزاج کے اندر تشدد ہے یہ بڑھے گا، عدم برداشت بڑھے گی، اور خدا نہ خواستہ یہ چیزیں آگے بڑھی اور لوگوں کی جانیں گئیں تو یہ بہت نقصان ہوگا. اور کوئی اس چیز کا کوئی جو ہے نا وہ ازالہ نہیں ہو سکتا، انسانی جان کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا غلط کوئی بھی کرے اس کو غلط کہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے جب کسی کی جان چلی بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کشمالہ طارق والے کیس میں 4 نوجوانوں کی جان چلی گئی، کتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں گئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں گیا ان کے گھروں میں. آخر ان لوگوں نے بیچاروں نے کر لی صلح، اس لیے کر لی کہ ان کے اوپر دباؤ بھی تھا، سارے معاملات تھے. مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزوں کو انکریج کرنا آسان ہے، جب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہاں کوئی نہیں جاتا. پولیٹیکل پارٹیز، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ بعد میں اپنے اس کارکن کی فیملی کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتی، نہ اس کے گھروں میں آتی جاتی ہے. اس لیے آپ بالکل اگر آپ کے سیاسی خیالات ہیں بالکل رکھیں، جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو ٹھیک کہیں، جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو غلط کہیں، لیکن ان چیزوں کو انکریج نہ کریں. خدا را یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے اور اس طرح سے قانون ہاتھ میں لے کے خود فیصلے کرے. یہی تو وجہ ہے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے غلط کیا میں نے اسے مار دیا، فلاں نے غلط کیا میں نے اسے مار دیا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں نے آپ کو بتا دیا تحریک انصاف کے کارکنان کی یہ جگہ نہیں تھی، جہاں پر وہ آئے ان کی جگہ بہت پیچھے تھی. اور نون لیگ والے پہلے بھی یہاں پر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ پہلے بھی یہاں پر آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ آج وہاں پر جان بوجھ کر آئے تھے. لیکن یہ جو کچھ ہوا یہ اس میں مذمت ہونی چاہیے، تحریک انصاف کی قیادت کو مذمت کرنی چاہیے. اور جہاں تک بات ہے ان کی شیخ روہیل اصغر کی، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اور منصور علی خان کو یہ تو نظر آتا ہے جو نون لیگ کرتی ہے وہ نظر نہیں آتا. غلط نون لیگ کرے، پی ٹی آئی کرے، پیپلز پارٹی کرے، غلط کو غلط کہنا چاہیے. عزیز میمن کے اوپر بھی اسی طرح سے بات ہونی چاہیے. ہر ایشو کے اوپر جب بھی کوئی غلط کرے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس معاملے کے اوپر ہمیں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے، ٹھیک کو ٹھیک کہنا چاہیے. جہاں تک پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں پھر بھی آپ جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک کر رہا ہے بالکل آپ اس کو سپورٹ کریں، یہ غلط کر رہا ہے اس کو، لیکن اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وکلا نے حملہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، ڈٹ کر اس کی مذمت کریں. پی آئی سی کے اوپر حملہ کیا، ڈٹ کر اس کی مذمت کریں. سرکاری ملازمین کے اوپر لاٹھی چارج تشدد ہوا، اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے نون لیگ کے رہنماؤں کے اوپر اگر اس طرح سے جوتے برسائے جائیں گے، ان کو جوتے مارے جائیں گے، ان کو تھپڑ مارے جائیں گے، تو اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تحریک انصاف کو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس اپنے کارکنان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ نعرے ضرور لگائیے، احتجاج ضرور کیجیے، اپنا پیغام ضرور دیجیے، لیکن یہ کام مت کیجیے، قانون ہاتھ میں نہ لیجیے. اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر پی ٹی آئی والے نون لیگ کا اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس تو جس طرح کے لوگ ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اگر آپ ادھر سے ان کا گھراؤ کر کے ان کو تھپڑ ماریں گے تو ان کے پاس یہ اہلیت و صلاحیت ہے کہ وہ جواب میں گولیاں بھی مار سکتے ہیں. تو اس چیز کو نہ کریں. ہم اور آپ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ پرووک کرنا آسان ہے، انکریج کرنا آسان ہے، لیکن جس کی جان چلی جائے گی اس کی سوچیں ذرا اس کی فیملی کے بارے میں. عمر بھر کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک دکھ، صدمہ، تکلیف ان کے ساتھ جڑ جائے گا. آپ اور ہم اس کے بعد ان کے گھر میں جانا تو دور کی بات،
ہمیں تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.